नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फ़रमाए। लेसन नंबर 73 आयत नंबर 70 टू 77 सूरत आले इमरान। पिछले लेसन में हम अहले किताब के बारे में पढ़ रहे थे। मज़ीद उन्हीं से अल्लाह ताला मुहातिब हैं। फरमाया या अहलल किताबी लिमा तकफुरूना बि आयातिल्लाहि व अंतुम तशहदून। ए अहले किताब, तुम क्यों कुफ़र करते हो अल्लाह की आयात के साथ और हालांकि तुम गवाही देते हो। कौन सी आयात? जो तौरात और इंजील में मौजूद हैं, जिनमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की पेशन गोइयाँ मौजूद हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और साफ़ के बारे में वाज़े आयात मौजूद हैं और तुम गवाही भी देते हो, इकरार भी करते हो। तो बात यह है कि बसा औकात इंसान हक़ को पहचानते हुए भी क्या करता है, उसका इनकार कर देता है, हालांकि उसकी निगाहें देख रही होती हैं। वो देखते हुए भी नहीं मानता। ऐसा क्यों होता है? अना का मसला, हसद की एक वजूहात होती हैं। फरमाया या अहलल किताबी लिमा तलबिसूनल हक़्क़ बिल बातिली व तक्तुमूनल हक़्क़ व अंतुम तालमून। ए अहले किताब, तुम हक़ को बातिल के साथ क्यों मिलाते हो और तुम छुपा जाते हो हक़ को, हालांकि तुम जानते हो कि हक़ क्या है। ये एक और चाल थी उनकी। जब उनसे पूछा जाता कि यानी लोग आकर उनसे पूछते कि बताओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, तो बाज़ औक़ात वो क्या कहते? हाँ, वो रसूल तो हैं, लेकिन सिर्फ़ अरबों के लिए, हमारे लिए नहीं। जैसे आप किसी देखें मस्जिद में जाते हैं ख़ास, या किसी ख़ास ग्रोह को आप मानते हैं, तो आप अगर उन स्कॉलर से किसी और स्कॉलर के बारे में पूछते हैं कि फ़लाँ के बारे में आपका क्या ख़्याल है कि वो ठीक हैं या नहीं, तो अमूमन जवाब किस तरह का मिलेगा? हाँ, वो कुछ काम तो ठीक कर रहे हैं, मगर ये ठीक नहीं। तो इसमें क्या होता है कि दूसरा शख्स कन्फ्यूजन का शिकार हो जाता है कि अच्छा मैं अब क्या करूं। तो ये है हक़ को बातिल के साथ मिलाकर पेश करना। कुछ कहना ठीक है या ऐसी बात करना जिससे पूछने वाला कोई वाज़े ज़हन लेकर ना जाए, बल्कि और भी कंफ्यूज हो जाए। और ये लोग बाज़ औक़ात अपनी ही किताब की आयात में ऐसी तावीलें कर लेते थे कि जिससे लोगों को असल बात नहीं पता चलती थी। तलबिसूना में क्या करते थे? अपनी किताब की वजाहत में ऐसी बातें करते जिससे उस आयत का मतलब जो होता वो वाज़े सामने ना आता। लोगों के जहन को ये और तरफ भटका देते थे। इसी तरह बहुत से लोग जब कोई आयत या कोई हदीस उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाए तो वो क्या करते हैं? फ़ौरन उसमें तावील कर लेते हैं। जो उसका ज़ाहिरी साफ माना होता है वो ना मानते हैं और ना मानने देते हैं, और ये बहुत बड़ी इल्मी ख़यानत होती है। और तक्तुमूना में क्या आता है कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बारे में बशारतें थी वो उनको छुपाते थे। वक़ालत ताइफ़तुम मिन अहलिल किताबी आमिनू बिल्लज़ी उन्ज़िला अलल लज़ीना आमनू। और अहले किताब के एक गिरोह ने कहा, ईमान लाओ उस चीज़ पर जो नाजिल की गई ईमान वालों पर, यानी कुरान। वजहन नहारी व कफ़रू आहिरहु लअल्लहुम यरजिऊन। सुबह के वक्त, और कुफ़र करो उसके आखिरी हिस्से में ताकि वो भी लौट आए, पलट आए। अब ये एक और चाल थी और एक और साजिश थी जो उन्होंने चली। इसमें कहा जाता है अब्दुल्ला बिन ज़ैफ़ और अदी बिन ज़ैद और हारिस बिन औफ़ जो थे, ये 3 लोग थे यहूद के, जिन्होंने आपस में मशवरा किया और कहा कि ऐसा करते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों के ऊपर जो कुछ भी उतारा गया है उसको शुरू दिन में मान लेते हैं। हम जाते हैं और जाकर कहते हैं कि बताओ हमें अपनी किताब, और फिर कहेंगे कि हाँ ये बिल्कुल ठीक है।
ہم بھی اسے مانتے ہیں، اور پھر شام کو جا کر کہو کہ ہم نے جب اس کو پڑھا تو ہمیں یہ ٹھیک نہیں لگا، اور کچھ اعتراضات اٹھا کر انہیں کہو کہ ہم تو اسے نہیں مانتے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ جو اور مخلص اور سچے مسلمان جو دل سے ایمان لائے ہیں ان کے ایمان میں خلل پڑ جائے گا، کہ وہ سوچیں کہ اچھا یہ اتنے بڑے بڑے علماء اگر نہیں مان رہے تو بات کچھ ہوگی، لیکن حقیقت کیا تھی؟ یہ صرف ان کی ایک چال تھی کہ لوگوں کو اس طرح بہکایا جائے، شک میں ڈالا جائے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ بھی لائے تھے اس کو جو ایک بار سن لیتا اور اس پر ایمان لے آتا تھا، وہ ایمان میں ایسا پکا ہو جاتا تھا کہ پھر وہ واپس نہیں پلٹتا تھا۔ اس لیے جب ایمان دل میں رچ بس جاتا ہے تو پھر انسان اسے چھوڑ نہیں سکتا، اس کو الگ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ جو دل اللہ کی محبت میں ڈوب جائے اور جو دل دین کی محبت میں رچ بس جائیں، پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ چھوٹی بڑی مشکل آنے پر دین کو چھوڑ کر چلتے بنیں۔ کون لوگ دین کو چھوڑتے ہیں؟ منافقین۔ منافقوں کی صفت کیا تھی؟ نماز کی طرف آتے تھے سستی کے مارے، کوئی قرآن کی صورت اترتی تو ان کا حال کیا ہوتا کہ پتہ نہیں اب کیا حکم آ گیا، اب کیا کرنا پڑے گا۔ اور نیک لوگ نیکی کی طرف دوڑنے والے ہوتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا فرق ہوتا ہے جب انسان کے اندر جو ہے وہ ایمان اترنے لگتا ہے، جب انسان کو اللہ کی پہچان ہونے لگتی ہے، جب قرآن سمجھ میں آنے لگتا ہے تو انسان اس کو خوشی سے لیتا ہے، انسان کو اس کا لطف آنے لگتا ہے۔ تو یہ لوگ دین کو بدنام کرنے کے لیے وقتی طور پر اس کا لبادہ اوڑھتے اور اس کے بعد سب چھوڑ کر چلے جاتے، اور یہ صرف ایک چال تھی دوسروں کو بھٹکانے کی۔ جیسے آج کل بھی آپ دیکھیں کہ یوٹیوب پر کئی لوگوں کے انٹرویوز ڈالے جاتے ہیں کہ ہم پہلے مسلمان تھے، ہم کرسچینٹی میں آئے تو ہمیں یہ ملا۔ حالانکہ جو سچا مسلمان ہے وہ تو کنورٹ ہو ہی نہیں سکتا۔ جب ایمان دل میں رچ جائے تو پھر انسان کفر کی طرف لوٹنے کو ایسے ہی سمجھتا ہے جیسے کوئی اس کو آگ میں ڈال دے۔ وہ آگ میں جانا تو پسند کرے گا مگر ابراہیم علیہ السلام کی طرح ایمان نہ چھوڑے گا۔ تو علماء یہود اور بھی کئی طرح سے لوگوں کو ورگلاتے اور کہتے وَلَا تُؤْمِنُوا، اور نہ ایمان لاؤ، مت بات سنو، إِلَّا لِمَنِ اتَّبَعَ دِینَکُم، مگر اس کی جو تمہارے دین کی پیروی کرے، جو تمہارے طریقے پر ہو، پر صرف اس کی بات مانو۔ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ، کہہ دیجئے کہ ہدایت اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ جملہ معترضہ ہے۔ جملہ معترضہ وہ ہوتا ہے جس کا اگلی اور پچھلی آیت سے ڈائریکٹ جو ہے وہ تعلق نہ ہو، انڈائریکٹ ہو، اور یہ قرآن میں کئی جگہ آتا ہے، براہ راست تعلق نہ ہو۔ ایوتا، اب یہ بیچ کی عبارت اب الگ ہے۔ ان کو آپ پچھلی عبارت سے ملا لیجئے کہ وہ ایسا کیوں کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ صرف اس کی پیروی کرو جو تمہارے دین پر ہو، کیونکہ ایوتا احدم مثل ما اوتیتم، کیا کوئی اور دیا جا سکتا ہے ویسی ہی چیز جو تم کو دی گئی؟ یعنی اہل کتاب کے علماء اپنے لوگوں کو کہتے، اے یہود اور نصارہ، تم صرف اس کی بات کو مانو جو صرف یہودی ہو یا نصرانی ہو، کسی مسلمان کی بات نہ مانو۔ کیوں نہ مانو؟ کیونکہ وہ عزت اور مرتبے میں ہم سے کم ہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا ان کو بھی وہ ملے جو تمہیں ملا تھا۔ اب یہ جو بیچ میں جملہ ہے نا، ان الہدا ہدی اللہ، یہ اللہ تعالیٰ انہیں ڈانٹ پلا رہے ہیں کہ تم یہ کہتے ہو کہ مسلمان کی بات نہ مانو۔ مسلمان کس کی پیروی کرتے ہیں؟ وہ تو اللہ کی ہدایت کی پیروکار ہیں۔ اب اس کے بعد آگے اس کا جواب دیا کہ وہ کیوں کہتے ہیں کہ نہ مانو، اور کیونکہ وہ کہتے تھے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی اور کو، یعنی مسلمانوں کو، وہ ملے جو تمہیں ملا ہے۔ تم عزت اور شرف میں بہت اونچے درجے پر ہو، تم اپنے سے کمتر درجے کے لوگوں کی بات نہ سننا۔ کیوں؟ او یحاجوکم عند ربکم، یہ کہ وہ تمہارے رب کے پاس جھگڑا کریں گے۔ یعنی اگر تم نے مسلمانوں کی بات سن لی، مان لی، تو پھر کیا ہوگا؟
حقیقت کھل جائے گی۔ مسلمان جھگڑا کریں گے اللہ کے ہاں، کیا کہیں گے؟ یا رب ان کو پتہ بھی تھا مگر یہ نہیں مانے۔ فرمایا قل ان الفضل بید اللہ، کہہ دیجئے کہ بے شک فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور آخر تمہارے علاوہ کسی اور کو کیوں نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ فضل کا مالک اللہ ہے، تم نہیں۔ اللہ وہ ہے جسے چاہے نبوت دے، جسے چاہے عزت بخشے، جس سے چاہے دے۔ یؤتیہ من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ دین اور شریعت کسی کی وراثت نہیں، نہ کسی کی میراث ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ بہت وسعت والا ہے، علم والا ہے۔ تو اس آیت میں ان اہل کتاب کی 2-3 باتوں کا پتہ چلتا ہے۔ ایک تو یہ کہ اپنے دین کے ماننے والوں کے سوا کسی کی بات نہ ماننا، ان کا کہنا تھا۔ دوسرا یہ کہ یقین رکھو کہ جو انعامات تمہیں ملے ہیں وہ کسی اور کو نہیں ملیں گے، اور یہ ایسا کرو تاکہ قیامت کے دن تم پر کوئی حجت نہ کرے، تمہیں مسلمان شرمسار نہ کریں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ہدایت تو اللہ کی ہے، وہ جسے چاہے دے، فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہے دے۔ حق کسی گروہ کے ساتھ مخصوص نہیں، اللہ بہت وسعت والا ہے، جس کو چاہے عطا کر دے۔ وہ علیم ہے، جاننے والا ہے، اس کو پتہ ہے کہ کہاں اس کو اپنا فضل رکھنا چاہیے۔ یختص برحمتہ من یشاء، خاص کرتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جس کو وہ چاہتا ہے۔ یعنی اللہ کی رحمت سے یہاں مراد کیا ہے؟ نبوت۔ اور خاص کرنے سے کیا مراد ہے کہ اب بنی اسرائیل کو چھوڑ کر اللہ نے نبوت کس کے اندر رکھ دی ہے؟ بنی اسماعیل کو خاص کر لیا ہے نبوت کے لیے، اور یہ فیصلہ کس کا ہے؟ اللہ کا۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ تو جب سارا فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے تو پھر فضل مانگنا بھی کس سے چاہیے؟ اللہ سے، اور اللہ کا فضل بہت زیادہ ہے۔ اگر وہ کسی کو دیتا ہے تو کیا پھر کسی اور کے لیے حصہ نہیں بچتا؟ انسانوں کے پاس جو ہوتا ہے نا، کچھ بھی لمیٹڈ ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں تو دوسرے کے لیے ہوتا ہے کہ ختم ہو جاتی ہے، مگر اللہ کے پاس اتنا ہے کہ وہ سب کو بھی دے دے، تو پھر بھی کچھ کم نہ ہو، تو پھر اسی سے مانگے۔ اگر کسی اور کو ملا ہو تو اس پر حسد نہ کریں۔ ساری خرابی کی جڑ بنی اسرائیل اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے درمیان جو آج تک باہمی لڑائیاں اور فساد جھگڑے ہیں، ان کی بنیاد کیا ہے؟ حسد۔ اسی طرح دیکھیں گھروں میں بھی لوگوں کے درمیان جھگڑے کس بات پر ہوتے ہیں؟ حسد کی بنا پر۔ اور لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ کا فضل کیا ہے، وہ اللہ کے فضل کو بھول جاتے ہیں۔ تو ضرورت کس بات کی ہے کہ اللہ سے اس کا فضل مانگے، دوسروں سے حسد نہ کریں۔ بہترین دعا ہے اللہم انی اسألک من فضلک العظیم، کیونکہ سارا فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور آپ کسی انسان جو بھی آپ کو بھی کسی انسان کے ذریعے ملتا ہے تو وہ بھی دراصل اللہ ہی دیتا ہے۔ اگر اللہ نہ دل میں ڈالے تو کوئی مچھر کے پر کے برابر بھی آپ کو نہ دے۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ اِئْتَمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، اور اہل کتاب میں بعض ایسے ہیں کہ اگر تم ان کے پاس ایک ڈھیروں مال بھی رکھو امانت کے طور پر تو وہ تم کو واپس لوٹا دیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ اِئْتَمَنْهُ بِدِینَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ اگر تم ان کے پاس ایک دینار بھی امانت کے طور پر رکھو تو وہ تمہیں ادا نہ کریں۔ یعنی اہل کتاب سب برابر بھی نہیں، ان میں سے کچھ بہت اچھے لوگ بھی ہیں۔ اب یہ اللہ کا انصاف ہے، جو اچھے ہیں وہ اچھے ہیں، ان میں سے کچھ ایسے اچھے ہیں کہ فرمایا اگر تم ان کے پاس ڈھیروں مال امانت کے طور پر رکھ جاؤ تو واپس آؤ گے تو وہ تمہیں فوراً لوٹا دیں گے، اور کچھ ایسے خراب بھی ہیں کہ اگر تم تھوڑی سی چیز بھی ان کے پاس رکھو تو وہ تمہیں واپس نہیں لوٹائیں گے۔ الا ما دمت علیہ قائما، مگر یہ کہ تم اس کے سر پر کھڑے رہو، سر پر سوار ہو۔ ایسا کیوں ہے کہ وہ ایک دینار بھی دینا واپس نہ کرے، یعنی کہ وہ لوٹائے نہ واپس؟ کیوں؟
ذالک بأنہم قالوا لیس علینا فی الأمیین سبیل، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم پر امیوں کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہوگا، کوئی ہم پر راستہ نہیں، یعنی کوئی ہماری ذمہ داری نہیں۔ امی وہ کس کو کہتے تھے؟ اہل عرب کو کہتے تھے، ان پڑھ بے وقوف لوگ کہتے تھے وہ نے۔ اور یہ کہ ہمیں تو بس آپس میں اچھا ہونا چاہیے، بس ہم ایک دین کے جو ماننے والے ہیں آپس میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کریں، اور باقیوں کی ہم پر کوئی ذمہ داری نہیں، یہ ان کا کہنا تھا کہ ہمارا ان کا ہم پر کوئی حق نہیں۔ اسی لیے وہ امانت لوٹانے میں بھی وہ سوچتے تھے کہ اس کا ہم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جاننے کے باوجود اللہ پر جھوٹ کہتے ہیں، یعنی وہ یہ بات اللہ کی طرف منسوب کرتے کہ اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے، حالانکہ اللہ نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا۔ وہ جانتے ہوئے اللہ پر جھوٹ باندھتے تھے۔ کیا جھوٹ باندھتے تھے؟ کہ صرف اپنے دین والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور باقی لوگوں کو چاہے دھوکہ دو۔ آج کے مسلمان بھی تو یہی کرتے ہیں، کسی غیر مسلم کو یہ کہہ کر دھوکہ دے دیں گے کہ یہ کون سا مسلمان ہے، کسی کی چیز یہ کہہ کر اٹھا لیں گے کہ یہ تو مسلمان نہیں، اس کے ساتھ یہ کرنا جائز ہے، تو یہ جائز نہیں، دین میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ تو قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ یہ غلط طریقہ یہود کا تھا، وہ اپنے لوگوں کے ساتھ تو فیئر ہوتے اور دوسروں کے ساتھ زیادتی کرتے۔ تو فرمایا کہ اس کی اجازت نہیں کہ کوئی یہ کہے کہ یہ کسی کرسچن کا مال ہے تو لہٰذا اسے لوٹانے کی ضرورت نہیں، یا ان سے فریب دھوکہ کر لو، یہ اجازت نہیں۔ اصل میں دو طرح کے انسان ہوتے ہیں، ایک وہ جن کے ضمیر زندہ ہوتے ہیں، وہ احساس ذمہ داری رکھتے ہیں اور ادا بھی کرتے ہیں، وہ دوسروں کے لیے بھی وہی چاہتے ہیں جو اپنے لیے چاہتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو صرف اپنی خواہشات کو جانتے ہیں، اپنے مفادات کو دیکھتے ہیں۔ وہ یہ تو دیکھیں گے کہ مجھے کیا مل رہا ہے، وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ کسی کا کیا نقصان ہوگا۔ تو بنی اسرائیل کے اندر نسلی اور مذہبی تعصب تھا، ان کے نزدیک اپنا غلط بھی کرے تو اسے درست کہو، اور دوسرا درست بھی ہو تو اسے غلط کہو۔ پھر اسی طرح یہ کہتے کہ اگر کسی کی کوئی گری پڑی چیز ملے کسی کو راستے میں تو دیکھنا چاہیے کہ آس پاس کی آبادی جو ہے وہ کن لوگوں کی ہے، اگر اسرائیلیوں کی ہے تو اعلان کرنا چاہیے، اور اگر غیر اسرائیلیوں کی ہو تو بلا اعلان جو ہے وہ چیز رکھ لو، یعنی لیس علینا فی الامیین سبیل، کہ ہمارے اوپر کوئی پوچھ نہیں ان پڑھ لوگوں کے حقوق کیا ہیں، ہمیں صرف اپنے لوگوں کو حقوق دینے ہیں۔ بلا من اوفی بعہدہ، کیوں نہیں، وہ جس نے اپنے عہد کی پابندی کی، اپنا عہد پورا کیا، واتقی فإن اللہ یحب المتقین، اور تقوی اختیار کیا تو بے شک اللہ تعالیٰ متقی لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ عہد کی خلاف ورزی کس کی علامت ہے؟ منافقت کی، اور منافق کی 3 نشانیاں ہیں، ہاں وہ نماز پڑھے، ہاں وہ روزہ رکھے، ہاں وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھے۔ وہ کیا 3 علامتیں ہیں؟ نمبر 1، بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، اور امانت میں خیانت کرے۔ یہاں پر جو ہے وہ عہد سے مراد امانت کی پابندی، امانت کا عہد پورا کرنا تقوی میں سے ہے، اور تقوی والے اللہ کے محبوب ہیں۔ اس کے برعکس دوسرے لوگ جو عہد بیچ ڈالتے ہیں، فرمایا ان الذین یشترون بعہد اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو بیچ ڈالتے ہیں، یعنی اس کی پابندی نہیں کرتے، وَأَیْمَانِہِمْ ثَمَنًا قَلِیلًا، اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت کے عوض، اولئک لا خلاق لہم فی الآخرۃ، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ کن کے لیے؟ جو عہد کی پابندی نہ کریں، جو امانت میں خیانت کریں اور جھوٹی قسموں کے ساتھ سودے بازی کریں، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، ان کی آخرت برباد ہے۔ ولا یکلمہم اللہ، اور ان سے اللہ نہ کلام کرے گا، ولا ینظر الیہم یوم القیامۃ ولا یزکیہم، اور قیامت کے دن ان کی طرف نہ دیکھے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا۔
वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए अज़ाब है दर्दनाक। अशस बिन कैस कहते हैं कि ये आयत मेरे हक़ में उतरी। मेरे चचाजाद भाई की ज़मीन में मेरा कुआं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उससे कसम ले लो या फिर गवाह लाओ। तो मैंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, वो तो कसम खा लेगा। आपने फरमाया, जो शख्स किसी मुसलमान का माल मार लेने की नीयत से खामखा झूठी कसम खाए, तो जब वो अल्लाह से मिलेगा तो अल्लाह ताला उस पर गज़बनाक होंगे। वो क़यामत के दिन बदतरीन हाल में होगा। एक शख्स ने बाज़ार में अपना माल रखा और मुसलमान को फांसने के लिए झूठी कसम खा कर कहने लगा कि मुझे इस माल की इतनी कीमत मिल रही थी, हालांकि बात गलत थी। तो तब अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल फरमाई। इसी तरह गलत फतवे देकर, गलत तावीलें करके, अल्लाह की किताब में तहरीफ़ करके इन चीज़ों के इवज़ माल वसूल करना, ये सब बददियानती में आता है और इसका अंजाम बहुत बुरा है और इनकी कोशिश का बदला इन्हें बहुत बुरा मिलेगा। अल्लाह ताला हमें सही समझ और अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।